बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बलूचिस्तान में होने वाले सानहे के बारे में रखते हैं, आपको अपडेट देते हैं। सानहा तो आपको पता चल ही चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई, हाईजैक कर ली गई और उसके अंदर बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिन्होंने इसमें कार्रवाई की और 400 के 400 लोगों को यरगमाल बनाया गया, औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग। और इसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है ग्राउंड से कि 100 के करीब हमारे फ़ौजी एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेन के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ट्रेन की पटरी को बम के साथ उड़ा दिया गया और एक सुरंग के करीब ट्रेन को मैसूर कर लिया गया और उसमें से कोई 100 के करीब लोगों को पहले हल्ले में ही उतार कर दूर पहाड़ों में ले जाया गया। अब अपडेट अभी तक की ये है कि औरतों, बच्चों को कुछ को छोड़ा गया है और कुछ बुज़ुर्गों को भी, लेकिन अभी भी इस वक्त 250 के करीब, अब नंबर आगे पीछे हो सकता है, 250 हो सकता है, 250 हो सकता है, क्योंकि अभी तक हतमी कोई बात सामने नहीं। हतमी क्यों नहीं, वो भी आपको अभी बताते हैं कि क्यों नहीं। वो भी एक रोना है हमारा कि हतमी बात अभी तक हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन अभी तक तकरीबन 250 से 250 लोग जो हैं वो अगवा हैं, जिनमें जो फ़ौजी एहलकार हैं वो भी 100 के करीब हैं। और ये सारा रिपोर्टेडली हम कहेंगे, उसकी वजह ये है कि किसी भी मुस्तनद ज़रिए से पूरी की पूरी हुकूमत खामोश है। हमारे ISPR का महकमा खामोश है, हमारे सदरन कमांड जो कोर कमांडर हैं वो खामोश हैं, हमारे सेक्टर कमांडर जो ISI के होंगे, खैर उनका काम तो नहीं है मीडिया पे आके बोलना, लेकिन बहरहाल हमारे तमाम के तमाम लोग, इस तरफ हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी मुकम्मल खामोश है। तो कोई मुस्तनद खबर किसी के पास नहीं है। ग्राउंड से सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही खबर हम तक आ रही है, सब तक आ रही है और उसके साथ साथ ज़ाहिर है हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर आप उनकी दी हुई सारी खबरें रिपोर्ट करेंगे तो आपको हिंदुस्तानी एजेंट कह दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपकी तरफ से कोई रिपोर्टिंग हो नहीं रही। तो पहले मैं इसका, अब क्योंकि जो पिछला हमारा व्लॉग था उस वक्त इस सानहे को हुए आप कहें कि चंद घंटे हुए थे, या कम अज़ कम लोगों को पता लगे या मीडिया में आए हुए चंद घंटे हुए थे, इस वजह से उस व्लॉग में बहुत सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो पहले आपसे वो शेयर कर लें। सबसे पहले तो इसकी टाइमलाइन। ये वाक़या तकरीबन कल 1 बजे दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हुआ। जी हाँ, दहशतगर्दों ने जो ट्रेन के ऊपर हल्ला बोला वो दोपहर के 1 बजे के करीब बोला। 1:30 बजे तक जो कोयटा रेलवे स्टेशन था या रेलवे का जो महकमा था, उन्हें 1:30 बजे तक पता चल चुका था कि ट्रेन यरगमाल बनाई जा चुकी है या ट्रेन के ऊपर हमला हो चुका है। तो जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें चलवाते हैं वो आप सबको पता है कौन चलवाता है। उन्होंने सबसे पहली खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तकरीबन 4 बजे चलवाई। जी हाँ, 1 बजे ये वाक़या होता है, 1:30 बजे तक रेलवे को पता चल चुका होता है। 4 बजे के करीब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सबसे पहले खबर चलवाई जाती है कि डाकुओं ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। जी हाँ, डाकुओं ने ट्रेन पर हमला कर दिया। अब जो मेरी मालूमात है ग्राउंड से वो ये कि तब तक हमें पता चल चुका था कि ये डाकू नहीं है, ये कौन है। हम इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। उतनी देर में जो दहशतगर्द तंजीम BLA है उन्होंने अपना हैंड आउट जारी कर दिया और उन्होंने क्लेम कर लिया कि हमने लोगों को अगवा कर लिया है और उन्होंने ये तमाम जो अदाद शुमार हैं कि 400 लोग हैं और उसमें हमने इतने लोग छोड़ दिए हैं। अभी उन्होंने छोड़ दिए वाली बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेसिक उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास इतने लोग हैं और उसमें ये खबर भी उन्होंने जारी कर दी कि उन्होंने हमारे 4 फ़ौजी जो हैं उनको शहीद कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान फ़ौज के 4 फ़ौजियों को शहीद करने का क्लेम जो है वो BLA जो कि दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें लगा कि अब तो ये खबर मीडिया में आ गई है, हमें ये कबूल करनी पड़नी है, तो फिर हमने किसी ने इसको फेस नहीं दिया, कोई फेस सामने नहीं आया। वो तमाम लोग जो आपको सारा दिन टेलीविजन पर नज़र आते हैं, मीन DG ISPR साहब नज़र नहीं आए। अभी तक भी हमने उनका ट्विटर अकाउंट देखा तो कोई ट्वीट नहीं है किसी किस्म की। चलें, ट्विटर ट्वीट तो वो करते नहीं हैं, एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन किसी और जगह पर भी कोई प्रेस रिलीज़, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी जगह पर। ये वो दिन था जब उनकी ज़रूरत थी। जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं उसी टाइम आपने लीडरशिप दिखानी होती है। क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आप ट्रेंड होते हैं, क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है। ये वो टाइम होता है जब आपने लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है, जब आपने कौम को एतमाद में लेना होता है, सिक्का बंद इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कौम की ढारस बंधानी होती है, कौम को मोटिवेशन भी देनी होती है, उम्मीद जगानी होती है, वलवला देना होता है और छाती ठोक के आपने अपना मौक़िफ़ देना होता है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर गलत मौक़िफ़ ना चल सके, कोई शर्अंगेज़ी लोग ना कर सकें, झूठ ना फैला सकें। और उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, वरना तो अब अगर हिंदुस्तान से कोई मीडिया बैठ के यूट्यूब पे कुछ चढ़ाता है आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, या किसी और मुल्क से कोई जो हमारा दुश्मन मुल्क है वहाँ से कुछ होता है आप उसका क्या कर लेंगे। एक ही तरीका है आपके पास कि आप मौसर और मुस्तनद इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से दें। तो वज़ीर आज़म का दफ्तर गायब,
DG ISPR صاحب کا دفتر غائب، صدرن کور کمانڈر سے کوئی ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی سے کوئی بات نہیں. آپ کے وزیر داخلہ غائب، وہ ایک SHO کے مار والی بات جو کرنے والے وہ غائب. آپ کی چیف منسٹر پنجاب، حالانکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں، ایسے ہی میں تنقید کروں، لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز پہ ٹویٹ کرتے ہیں. ویسے ان کا ہرارکی وائز یا اس ساری ڈومین میں ان کا کہیں کام بنتا نہیں، ایسے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں. اور یہ جو ساری باجیاں بولتی ہیں دن رات نون لیگ کی طرف سے، کسی کا کوئی ٹویٹ نہیں. 3 وزیر ہیں وہ سارے غائب، تو سب غائب ہماری طرف سے، کوئی انفارمیشن نہیں. اچھا جی، جب انہوں نے 4 ہمارے فوجیوں کے شہید ہونے کا کلیم کر لیا تو اس کے بعد ہم نے پہلا پوائنٹ آف ویو دیا، اور وہ پوائنٹ آف ویو ہم نے یہ دیا کہ ہاں BLA نے قبضہ کیا ہے، ہم مشکل راستے ہیں، سڑکیں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ ذرا غور کریں ہماری کیا معاملات ہیں. سڑکیں نہیں ہیں، سڑک نہیں ہے وہاں، راستہ بھی کٹھن ہے، اس کے باوجود ہم آپریشن کر رہے ہیں. بڑی مہربانی جی آپ کی. تو یہ خبر دی، اور ساتھ ہم نے یہ خبر دی کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو اور 80 لوگوں کو ہم نے چھڑوا لیا. اب یہ بیان ہم نے عسکری ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے ہم نے میڈیا کو بھیجا، اور میڈیا نے یہ ٹکر چلائے. اب جب میڈیا یہ ٹکر چلا رہا تھا تو اس سے پہلے ہی BLA جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے وہ ہم سے آگے تھی 2 ہاتھ میڈیا میں بھی. ادھر تو چلے انہوں نے جو لوگوں کو اغوا کیا تھا نیریٹو میں بھی وہ ہم سے آگے چل رہی تھی. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہم نے خود چھوڑے ہیں، لیکن ہم نے کلیم کیا کہ ہم نے چھڑوائے ہیں. اب ظاہر ہے قوم نے تو آپ پر اعتبار کرنا ہے کہ آپ نے چھڑوائے ہیں. اس کے بعد جب یہ متاثرین پہنچے پیدل چل کے فیملیوں کے ساتھ، جن کی اب ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان چلائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا، اور اسی وقت ہی چھوڑ دیا. انہوں نے عورتوں، بچوں، بزرگوں کو، یا جن کو بھی ان کو لگا، جو بلوچستان کے شہری ہیں، جس کو بھی انہیں لگا کہ ہم نے ان کو نہیں رکھنا، انہوں نے ٹرین سے انہیں نیچے اتارا اور کہا مڑ کے نہیں دیکھنا. اب یہ ایک الگ ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک الگ امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے قوم کے طور پر کہ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم نے چھڑوایا ہے وہاں سے، ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے وہاں آپریشن کر کے چھڑایا ہے، اور وہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی کہتے ہیں ہم نے خود چھوڑ دیا، اور بعد میں چھوٹنے والے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں چھڑوایا، ہمیں انہوں نے خود چھوڑا ہے. اب بتائیں اس کے بعد قوم ہم پر کیا اعتبار کرے گی اور کیا نہیں کرے گی؟ کیا ایسے موقع پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر تو قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، پوری پکچر سامنے رکھتے ہیں، تب تاکہ معاملات جو ہیں وہ سنبھالے میں رہیں. خیر، یہ رات کو اس کے بعد ٹاک شوز آنے تھے. اب ٹاک شوز سے پہلے سارے جو بھی ٹکر ہم نے اپنی مرضی کے سیکیورٹی ذرائع سے چلوا لیے. اب ٹاک شوز پر میڈیا کو عادت ہے کہ بلوچستان پہ بات نہیں کرنی، کسی ایسی چیز کے اوپر جس میں سیکیورٹی لیپس ہو یا سیکیورٹی کی کوئی کوتاہی ہو، اس پر بات نہیں کرنی ورنہ پھر کٹ پڑتی ہے. تو میڈیا نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. کل کے تمام شوز ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھے تھے. PTI کی انٹرنل لڑائی، PTI کا فلاں، PTI کا فلاں، PTI کے وکیل، خان صاحب کی بہنیں، اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ٹیلی ویژنس کے اوپر زیر بحث تھے. میں صرف آپ کو ایک نمبر بتا دیتا ہوں کہ غالباً 14 یا 12 شوز کے اوپر شیر افضل مروت کو کل بلایا گیا تھا. وہ کہاں سے انسٹرکشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بھی چودھری نظام الدین صاحب کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ ان کو ان تمام شوز کے اوپر بلا کے بٹھایا جائے. تو کل PTI کے اوپر حملہ کروایا جا رہا تھا. PTI کے معزز اراکین جیسے کہ تیمور جھگڑا اور دوسرے لوگ ہیں، ان پر کرپشن کے بےہودہ الزامات لگائے جا رہے تھے. یہ ہم میڈیا پر 8 بجے کھیل رہے تھے جب الجزیرہ کی ٹاپ سٹوری پاکستان میں ٹرین تھی ہائی جیک ہونے والی. ہندوستان کا میڈیا پاگل ہوا تھا اس خبر کو دیکھ کے، تمام دنیا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی. نیو یارک ٹائمز ہو یا کوئی بھی بین الاقوامی جو اخبار ہے وہ ہو، سب کے سب اس خبر کو کور کر رہے تھے. لیکن ہمیں احکامات تھے کہ آپ PTI کو لتاڑیں. اس وقت جب ٹرین والا حادثہ اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عادل بازئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو زبردستی نون لیگ میں بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ نہیں گئے، ڈٹے رہے. اس وقت کوئٹہ میں ان کے گھر پر چھاپا مارا جا رہا تھا. اس کی ایک ویڈیو بھی سرفیس ہے، اب پتہ نہیں وہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے، لیکن خبر کل سوشل میڈیا پر آئی کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا جا رہا ہے. اب یہ سارے کا سارا جو ایک تو ہمارا کلیم جھوٹا ہو گیا، ایک ہم نے ٹائم لائن آپ کو میں نے بتا دی، اور جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا وہ یہ ہوا کہ اس موقع پر جو لیڈرشپ فراہم کرنی تھی، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بولنا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں بولے. جس وقت یہ قتل و غارت ہو رہی تھی 1 بجے میں نے آپ کو کہا کہ یہ شروع ہو گیا. ظاہر ہے پرائم منسٹر کو یہ 1:30 بجے تک پتہ لگ گیا ہوگا. ہر صورت پرائم منسٹر کو فوری طور پر پتہ لگتا ہے جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، جو بتانی ہوتی نہ بتانی ہو تو نہ بتائیں. تو خیر انہیں، اور بعد میں تو خیر میڈیا سے بھی پتہ چلی گیا. تو کل جب یہ ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا فیصلے ہو رہے تھے؟ گیس آپ ذرا نیچے سے نیچے گرا کے اپنا اندازہ کہ کتنے گرے ہوں گے یہ لوگ، اس کے نیچے سے نیچے اپنا اندازہ لگائیں. اس وقت پرائم منسٹر آفس میں اس چیز کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ بلاول زرداری کو 9 ارب، جی ہاں 9 ارب روپے دینے ہیں، جس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں کہیں بھی. KP میں کریں، پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں. 9 ارب روپے ان کو ایز اے MNA دینے ہیں جو ان کے استحقاق کے اوپر ہم نے چھوڑنے ہیں، اور جو 9 ارب ہوں گے اس کو وہ جہاں ان کا دل کرے گا وہاں پر وہ اس کو خرچ کریں گے.
صرف اتنا ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے جتنے بھی MNA ہیں ان کو 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بھی دینے کا وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے. تو ہر MNA بھی خریدا گیا ہے 25 کروڑ میں. بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں 90 کروڑ میں، اور اب 90 کروڑ کہہ دیا 9 ارب میں. اور اب جو سندھ میں نہریں نکلنے والا معاملہ وہ میرا خیال سالو ہو جائے گا کمرے کے اندر بیٹھ کے. پہلے بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ اب ان کی ویڈیو سرفیس آ گئی ہے، وہ آپ کو آگے خبر دیتے ہیں. بہرحال فی الحال واپس چلتے ہیں کہ جب بلوچستان میں یہ ہو رہا تھا تو وہاں اربوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا. یہ پریفرنس تھی شہباز شریف صاحب کی. محسن نقوی صاحب کی ٹائم لائن پہ جائیں، ابھی تک کوئی بیان نہیں، ابھی تک وہ کہیں نہیں آئے. جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، سرفراز بگٹی صاحب وغیرہ، انہوں نے کسی کو قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کی کہیں پریزنس نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو صدرن کمانڈ کے آپ کے جو وہاں پر کور کمانڈر ہیں یا ان کا آفس ہے یا ان کا کوئی ترجمان، ویسے تو ان کی ترجمانی تو DG SPR نہیں کرنی ہے، لیکن چلیں ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کوئی بات کر لیں، وہ بھی کوئی نہیں. کوئی ہمیں کہیں سے کوئی امید بر نہیں آتی، کسی نے آ کر اعتماد میں نہیں لیا. اچھا پھر اس کے بعد اگر کوئی ہمت کی تو وہ ہمت رات کے 9-10 بجے یہ کی کہ پورے میڈیا کو کہا کہ لتاڑیں ذرا PTI کو، کیونکہ PTI کی طرف سے PTI آفیشیل پر ایک ٹویٹ ہوا جس میں اس سارے معاملے کی مذمت کی گئی. ظاہر ہے میں نے بھی ولاگ میں اس معاملے کی مذمت کی. کون دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے؟ اور ایسی دہشت گردی جس میں ہمارے بھائیوں کا خون بہے، یا ایون جو ہمارے بھائی جو اغوا ہوئے ہیں ان کو اغوا کیا جائے، یا جو اب ان کو چھڑوانے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں ان کی جانیں رسک پہ ہیں. تو کون کوئی پاکستانی تو نہیں ہو سکتا جو اس سارے معاملے کی مذمت نہ کرے. ظاہر ہے ہم نے بھی کی اپنے ولاگ میں، پچھلے میں ساری PTI نے کی. سیکرٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے بڑا ایک قومی سانحہ ایسے قرار دیا اور کہا کہ قومی سوگ کا دن ہے. سب نے بہت اچھی پوزیشن لی اس کے اوپر. اور PTI آفیشیل نے جو ٹویٹ کیا غالباً اس میں یہ کہا کہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو ان سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے، اور یہ کوئی غلط پوزیشن نہیں ہے. ظاہر ہے سیکیورٹی لیپس تو ہوا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا کہ اتنی بڑی موومنٹ ہوئی دہشت گردوں کی اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو سیکیورٹی لیپس تو ہوا ہے. اب اس بات پر کہ PTI کے اکاؤنٹ نے یہ کیوں کہہ دیا، نون لیگ ساری پیچھے چڑھا دی گئی. رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے مسکراتے رہے. انہیں جب پوچھا گیا محسن نقوی کو وہاں کیوں نہیں بھیجتے، تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ کیا انہیں وہاں پر خبر بنانے کے لیے بھیجنا ہے. مطلب مسکراہٹیں تھیں، لائٹر لیا جا رہا تھا، ٹی وی پر PTI کی بیشنگ کی جا رہی تھی، عادل بازئی کے گھر پر حملہ کیا جا رہا تھا، 9 ارب روپے بلاول کو دیے جا رہے تھے، 25 کروڑ پیپلز پارٹی کے ہر MNA کو دیے جا رہے تھے. مطلب ایک سرکس چل رہی تھی. اور جن کی ذمہ داری تھی، جو بازو اوپر کر کے آ جاتے ہیں، سب کچھ بتانے، اسٹاک ایکسچینج بھی بتاتے ہیں، PTI پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں. شاید جو ہمارے موجودہ DG ISPR ہیں، یہ ان کے کیریئر کا ایز اے DG ISPR سب سے میجر ٹیررزم کا جو ایک سانحہ قوم کے ساتھ ہوا وہ تھا. انہیں تو پل پل کی رپورٹ کرنی چاہیے تھی. اچھا پھر ایک اور کام بھی کرتے ہیں آپ اسٹریٹجیکلی، وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس نہیں دینا تو آپ جو محب وطن جس کو آپ سمجھتے ہیں میڈیا کو، پرائیویٹ میڈیا کو، آپ اسے گراؤنڈ پر اتارتے ہیں. گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آگے ٹرین پہ لے جاتے ہیں، لیکن اس علاقے تک ایکسیس دیتے ہیں، اسے بر وقت انفارمیشن کی ایکسیس دیتے ہیں تاکہ وہ رپورٹنگ کریں اور انٹرنیشنلی آپ کے خلاف پروپیگنڈا رپورٹ نہ ہو سکے. لیکن آپ تو سارے کے سارے غائب، کوئی بیانیہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اب یہ جو لیپسز ہو رہے ہیں، پہلے سیکیورٹی کا ہوا، انٹیلیجنس کا ہوا، پھر سیکیورٹی کا ہوا. کس نے اتنے سارے ہمارے فوجی اہلکار ایک ہی ٹرین پر چڑھا دیے جب حالات ہمیں پتہ ہیں کیوں چڑھائے؟ یہ ظاہر لیپسز ہوئے ہیں نا. جب ٹرین چلتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مسافر پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب اگر وہاں 100 سیکیورٹی اہلکار چڑھ رہے تھے اور کوئٹہ سے ٹرین چل رہی ہے، تو وہیں سے اگر کسی نے آگے ان کو فون کر کے بتا دیا ہو کہ اس میں اتنے فوجی اہلکار ہیں، تو انہوں نے بھلے اسی ٹائم تیاری کر لی ہو اس سارے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے اس ٹائم کی ہوگی، پہلے کی ہوگی ظاہر ہے، لیکن یہ سیکیورٹی لیپس ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو میڈیا کا لیپس ہوا ہے، جو کمیونیکیشن کا لیپس ہوا ہے، جہاں لیڈرشپ اٹ واز اے کرٹیکل مومنٹ. اس میں کرٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت تھی، اس میں تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت تھی. اور وہاں پر ہم ایز قوم کے طور پر، اس میں ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بھی، اور جو ہمارا سیاسی سسٹم ہے وہ بھی، دونوں نے قوم کو اس والے معاملے میں کم از کم اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا جیسے لیا جا سکتا. اب جن کے پیارے اس میں شہید ہو رہے ہیں یا اغوا ہیں، ان میں سے ایک خاتون کیا کہتی ہیں، ان کے بھائی کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ وہ جو SHO کی مار کہتا تھا وہ کدھر ہے، اس کو لے کے آؤ. جائز ان کا مطالبہ ہے، کیونکہ اب وہ غائب ہے. وہ بڑھ مارنے کو موجود تھے لیکن اب وہ غائب ہیں. تو یہ جو سانحہ ہے، اس میں اب ظاہر ہے جب آپ کچھ نہیں بولیں گے، کوئی خبر نہیں دیں گے، اپنے میڈیا کو بھی دبا لیں گے، اس کو بھی کہہ دیں گے کہ آپ آج 12 یا 14 شو پہ صرف شیر افضل مروت کو لیں، اور وہ پوری PTI کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گا. تیمور جھگڑا اور سلمان اکرم راجہ اور شہباز گل اور جو بھی قابو آیا سب پر الزامات لگیں گے، اور آپ صرف یہ پروگرام چلائیں گے. جب 14 شوز کے اوپر یا 12 شوز کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ پھر پوری دنیا کہاں سے انفارمیشن لے گی. اب اگر فار ایگزامپل نیپال میں کوئی سانحہ ہوتا ہے یا ملیشیا میں ہوتا ہے یا کسی دنیا کے ملک میں، خدا نہ کرے کہیں بھی سانحہ کوئی ہو، لیکن کہیں بھی اگر ایگزامپل کے طور پر ہوتا ہے، تو آپ اس وہاں کے لوکل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں نا. اب ہمارا لوکل میڈیا تو شام کو
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماڈل سکولز کے اوپر جیو کر رہا تھا فنکشن. 92 نیوز بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور وکیلوں کے درمیان میں کیا بات ہوئی ہے. ARY جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا پروگرام کر رہا تھا, وہ الزامات لگا رہے تھے PTI کے اوپر. تو ہمارا تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو پھر بیرونی میڈیا وہی لے گا جو انہیں دیا جائے گا, اور سیکیورٹی ذرائع پھر یہ بھی خبریں چلواتے رہے کہ ہندوستانی میڈیا اس میں بڑا گندا کام کر رہا ہے اور ہندوستانی میڈیا کے معاملات خراب ہیں. تو سمجھ نہیں آتی پھر آپ اور چاہتے کیا ہے. لمبا ہو گیا ٹاپک, لیکن یہ ضروری تھا. اگلا ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو میو ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں اب جو وزیر صحت ہیں پنجاب کے, ان کا بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو 2 لوگ ٹیکے کے ریئیکشن سے وفات پائے ہیں وہ پاؤڈر حالت میں ٹیکا تھا, تو وہ غفلت کی وجہ سے وہ ٹیکا جب لیکوڈ بنایا گیا تو اس میں نقصان ہوا اور لوگ مارے گئے. یہ ظاہر ہے یہ ان ڈاکٹر صاحب کے اوپر ڈالنے کے لیے اور سارے معاملے کو گدلا کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. شرم تو ان کو آتی نہیں ہے. دوسری طرف جب ڈاکٹر فیصل مسعود ہاسپٹل پہنچے اپنے وارڈ میں, جن کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی تھی مریم نواز نے, تو ان کے ساتھیوں نے, ان کے کولیگز نے ان پر پھول پھینکے اور ان کا بہت ہی والہانہ استقبال کیا. تیسری طرف جو ڈاکٹر شہریار نیازی ہیں جن کا ہاسپٹل بند کیا گیا ہے, جو کہ بکر میں وہ ایک ویلفیئر ہاسپٹل چلاتے ہیں, اب سیل کیا گیا. علینا شگری صاحبہ جو کہ ایک تگڑی جرنلسٹ ہیں, ان کی خبر یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاسپٹل کو سیل کیا گیا, اس کے بعد وہاں پر ایک ایکسپائرڈ میڈیسن کا بیگ لا کے رکھا گیا تاکہ ان پر ایک کیس بنایا جا سکے. تو یہ تو معاملات ہم دوسری طرف ڈاکٹرز کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری ایجنسیز, ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس طرف مصروف ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سارے کام کو ہم نے سر انجام دینا ہے. تیسری طرف انڈین آکوپائڈ کشمیر, جس کو ہم انڈین آکوپائڈ کہہ رہے ہیں, پاکستان تو اب, اور پاکستان کا DG ISPR کا ادارہ تو اب انہیں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہتا ہے. وہاں پر رمضان میں برف کے ریمپ پر نیم برہنہ ماڈلز کا فیشن شو ہوا ہے, جس پر سخت تنقید ہو رہی ہے. ادھر یہ معاملے چل رہے ہیں, اور تنقید اس لیے ہو رہی کہ رمضان کا مہینہ ہے, کشمیر مسلم علاقہ ہے, اور وہاں پر کسی فرانسیسی کمپنی نے وہاں پر جو وہاں پر ایک اسکیئنگ ریزورٹ ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے فنکشن کیا ہے. تو وہ وہاں پر ایک یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اور تیسری طرف جو ہے وہ پرویز خان جیل سے رہا ہونے والے کارکن ہیں. انہوں نے روتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کیسے جب انہیں 26 نومبر کو پکڑا گیا, انہیں مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان, بشرا بی بی, علی امین گنڈاپور اور دوسرے PTI کے لیڈران کے خلاف آپ جعلی جھوٹا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری پریورٹیز ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.